नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल फातिहा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए है जो रब है तमाम जहानों का, यानी सारे जहानों को, मछलियों का जहां, फरिश्तों का जहां, हर एक परिंदों का, जिन्नों का, इंसानों का, सब जहानों को पालने वाला कौन है? यानी रोटी कौन खिला रहा है? अल्लाह ताला की ज़ात। तो फिर वो पंजाबी में कहते हैं ना, जिदा खाइए ओदे गुण गाइए। ठीक है, तो सब तारीफें किसके लिए? अल्लाह की। अर्रहमानिर रहीम, बड़ा मेहरबान रहम करने वाला है। मालिकी यौमिद्दीन, बादशाह है जजा के दिन का, ऐसा बादशाह कि उस पर किसी दूसरे का हुक्म नहीं चल सकता। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, खास तेरी ही हम इबादत करते हैं और ख़ास तुझ ही से हम मदद चाहते हैं। ये है इस्लाम। इबादत भी सिर्फ किसकी होगी? अल्लाह की। और मदद भी सिर्फ किससे मांगी जाएगी? अल्लाह ताला से, यानी सिर्फ या अल्लाह मदद। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, दिखा दे हमें सीधा रास्ता। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, रास्ता उन लोगों का जिन पर तूने इनाम किया। गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम वलज़ालिन, ना कि उन लोगों का रास्ता जिन पर तेरा गजब, गुस्सा हुआ, और ना ही गुमराहों का। यानी हमें या अल्लाह सहाबा का रास्ता दिखा दे जो इनाम याफ्ता लोग हैं, और यही सिरात मुस्तकीम है। और मग़ज़ूब ये यहूदी हैं, इन अल्लाह ताला का गजब इन पर नाजिल हुआ। और ज़ालिन जो हैं ये ईसाई हैं। यानी या अल्लाह हमें यहूदी और ईसाइयों का रास्ता ना दिखाना, बल्कि हमें सहाबा का रास्ता दिखा दे। इसके बाद आमीन कहना जो है ये सुन्नत है, और सूरत अल फातिहा के बगैर जो है वो नमाज नहीं होती है। और पढ़कर दम की जाने वाली सूरत भी कौन सी है? सूरत अल फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम। सूरत अल बकरा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस घर में सूरत अल बकरा पढ़ी जाए, शैतान उस घर से भाग जाता है। अलिफ लाम मीम ये हरूफ मुक़त्तआत हैं। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ी, ये किताब इसमें कोई शक नहीं। हुदल लिल मुत्तकीन, इसमें हिदायत मुत्तकीन के लिए है। पीछे हमने रास्ता मांगा कि अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा दे, अल्लाह ने फौरन दुआ कबूल कर ली। अल्लाह ने कहा ये है वो किताब, सीधा रास्ता जो तुम मांगते हो, इसको पढ़ लो। और इसमें हिदायत किन लोगों के लिए? मुत्तकीन के लिए। कुरान करीम के आगाज में 3 ग्रोहों का तस्करा हुआ। सबसे पहला ग्रोह मुत्तकीन का ग्रोह, उसकी खूबियां क्या होती हैं? अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबी, वो लोग जो गैब पर ईमान लाते हैं। व युकीमूना सलाह, और वो नमाज को कायम करते हैं। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, और उसमें से जो हमने उन्हें दिया वो खर्च करते हैं। ये 3 खूबियां हो गई। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका, और वो लोग जो ईमान लाते हैं साथ उसके जो नाजिल किया गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। वमा उनज़िला मिन क़ब्लिका, और जो नाजिल किया गया आपसे पहले। व बिल आखिरति हुम यूक़िनून, और आखिरत पर वो यकीन रखते हैं। यानी अगली चौथी खूबी क्या? कि वो कुरान पर ईमान लाते हैं। 5वीं खूबी इन मोमिनीन मुत्तकीन की क्या है? कि वो पहली आसमानी किताबों पर भी ईमान रखते हैं। और आखिरी छठी खूबी क्या है? आखिरत का उनको यकीन है। उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम, ये लोग हैं जो हिदायत पर हैं अपने रब की तरफ से। व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, और यही लोग वो फलाह पाने वाले हैं। आखिरत पर यकीन क्या है? जैसे कि ईसाइयों का यकीन ये है कि वही बख्शे हुए हैं, ईसा अलैहिस्सलाम कफारा अदा कर गए, और यहूद कहते हैं वही अल्लाह के बेटे हैं इसलिए बख्शिश उनकी नहीं। आखिरत का यकीन क्या होता है? कि अल्लाह अदल करने वाली ज़ात है, जो जैसा करके जाएगा आगे जाके वैसा ही भरेगा। इसलिए मोमिन उस आखिरत के दिन की तैयारी करते हैं। दूसरा ग्रोह है काफिरों का ग्रोह। इन्नल्लज़ीना कफरू, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफर किया, सवाउन अलैहिम, बराबर है ऊपर उनके। अअनज़रतहुम, क्या आप उनको डराएं, अम लम तुनज़िरहुम, या ना आप डराएं उन्हें। ला युमिनून, वो ईमान नहीं लाएंगे। यानी काफिर के दिल बंद हो चुके हैं ना। और हिदायत देने वाली, कुरान सुनाने वाली अगर अल्लाह का रसूल भी हो, वो हस्ती भी हो, तो काफिर कभी भी ईमान नहीं लाएंगे। खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम, मोहर लगा दी अल्लाह ने उनके दिलों पर। वाला समिअहिम, और उनके कानों पर। वाला अबसारिहिम गिशावा, और उनकी आंखों पे पर्दा है। वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, और उनके लिए बहुत बड़ा अजाब है। और उसकी वजह क्या है? कि अल्लाह ताला ने इन काफिरों के इल्म हासिल करने के जो असबाब है उनको बंद कर दिया। अल्लाह ने उन पर मोहर लगा दी, आंखों पे पर्दा छा गया। वो हक को देखने के बावजूद हक को तस्लीम नहीं करते हैं। वमिनन नासि मन यक़ूलु, और लोगों में से बाज़ जो कहते हैं आमन्ना, हम ईमान लाए, बिल्लाहि, साथ अल्लाह के।
वबिल आखिरी और 7 दिन आखिरत के, वमा हुम बिमुमिनीन और नहीं है वो ईमान लाने वाले। ये तीसरा ग्रोह है जो मुनाफिकीन का ग्रोह है, जो ऊपर से तो कहते हैं हम ईमान लाए लेकिन उनके दिल ईमान नहीं लाए। युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू, वो धोखा देते हैं अल्लाह को और उन लोगों को जो ईमान लाए। वमा यहदाऊन इल्ला अनफुसहुम, और नहीं वो धोखा देते मगर अपनी ही जानों को। वमा यशुरून, और वो शऊर नहीं रखते। वो ये समझते हैं कि शायद वो धोखा दे रहे हैं मुसलमानों को, उनके साथ मिलके बैठ के मुसलमान बने हुए हैं और उनके राज चुरा के काफिरों को देते हैं। दरअसल ये अपनी जात को ही धोखा दे रही हैं। फी कुलूबिहिम मरज़ुन, उनके दिलों में मर्ज है। फज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा, बस बढ़ा दिया उनको अल्लाह ने मर्ज में। वलहुम अज़ाबुन अलीम, और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। बिमा कानू यकज़िबून, बवजह उसके जो वो झूठ बोलते हैं। और ये कुफर का मर्ज है, निफाक का मर्ज है, और इस्लाम से हसद और दुश्मनी का मर्ज है। और निफाक क्या होता है कि जब इंसान बात करता है तो झूठ बोलता है, और इस झूठ बोलने की वजह से उन्हें दर्दनाक अजाब है। वइज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़, और जब उनसे कहा जाता कि ज़मीन में फसाद ना फैलाओ, कालू, तो वो कहते हैं इन्नमा नहनु मुस्लिहून, बेशक हम तो इस्लाह करने वाले हैं। यही फसाद है ना कि मोमिनों के पास आके मोमिन बन जाना, उनके राज ले लेना और वो जाके काफिरों को दे देना और लगाई बुझाई करना और आपस में ये कहना कि नहीं हम तो बड़ी इस्लाह का काम कर रही हैं। अला, खबरदार, इन्नहुम हुमुल मुफसिदूना, बेशक वो वही है फसाद करने वाले। वलाकिन ला यशुरून, और लेकिन वो शऊर नहीं रखते। वइज़ा क़ील लहुम आमिनू, और जब कहा जाता है उनसे ईमान ले आओ, कमा आमन अन्नास, जैसा कि ईमान लाए हैं लोग। कालू, तो वो कहते हैं अनुमिनु, कि हम ईमान लाएं, कमा जैसा कि आमन सुफहा, ईमान लाए हैं बेवकूफ़। अला, खबरदार, इन्नहुम हुमुस सुफहा, बेशक वो वही हैं बेवकूफ़। वलाकिन ला यालमून, लेकिन वो नहीं जानते। जब उनसे ये कहा जाता कि सहाबा की तरह ईमान लाओ, तो कहते वो तो बड़े बेवकूफ़ लोग हैं, उन्हें तो दुनियादारी आती नहीं, एक शख्स के पीछे सारा कुछ कुर्बान कर दिया। हालांकि सहाबा बेवकूफ़ नहीं, उन्होंने जन्नतों के सौदे किए हैं। वइज़ा लकुल्लज़ीना आमनू, और जब वो मुलाकात करते हैं उन लोगों से जो ईमान लाए हैं, कालू, तो कहते हैं आमन्ना, हम ईमान लाए। वइज़ा खलऊ, और जब वो अलहदा होते हैं, इला शयातीनिहिम, अपनी शैतानों की तरफ, कालू, तो वो कहते हैं इन्नमा माकुम, बेशक हम तुम्हारे ही साथ हैं। इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन, बेशक हम तो मुसलमानों के साथ मजाक करते हैं। यानी मोमिनों के पास आके कहना हम मोमिन हैं, और जब यहूदियों के पास जाना, कुफर के सरगनों के पास, तो कहना हम तुम्हारे ही साथी, हम तो मोमिनों से मजाक करते हैं। अल्लाह यस्तहज़िउ बिहिम, अल्लाह मजाक करता है उनके साथ। वयमुद्दहुम फी तुग़यानिहिम यामहून, और अल्लाह ने उनको ढील दे रखी है, वो अपनी ही सरकशियों में सरगर्दा हैरान फिरते हैं। उलाइकल्लज़ीना इश्तरवुज़्ज़लाला, यही वो लोग हैं जिन्होंने गुमराही को खरीद लिया, बिलहुदा, हिदायत के बदले। फमा रबिहत तिजारतुहुम, तो ना नफा दिया उन्हें उनकी तिजारत ने। वमा कानू मुहतदीन, और नहीं थे वो हिदायत पाने वाले। यानी कैसे बेवकूफ़ है कि हिदायत देकर उन्होंने किस चीज़ को खरीद लिया है, गुमराही को। तो दुनिया में हम क्या करने हैं, आखिरत की खेती लगाने आए हैं ना, तो उनकी ये खेती उन्हें कोई भी नफ़ा ना देगी। मसलहु, मिसाल उनकी, कमसलिल्लज़ी इस्तौक़द नारा, मानिद मिसाल उस शख्स के है जिसने जलाई आग। फलम्मा अज़ाअत मा हौलहु, पर जब रोशन हो गया उसका माहौल, उसका इर्द गिर्द, ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम, तो ले गया अल्लाह ताला उनके नूर को। वतरकहुम फी ज़ुलुमातिल ला युबसिरून, और छोड़ दिया उन्हें बीच अंधेरों के वो नहीं देखते। यानी ऐसे मुनाफिकीन की ये मिसाल है कि जैसे एक शख्स ने आग जलाई, और ये आग जलाने वाले कौन है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ऐसी रोशन किताब लेकर आए कि जो जलालत थी, गुमराही के अंधेरे थे, वो रोशन हो गए। लेकिन अल्लाह ताला इनका नूर ही ले गया, अल्लाह ने इनकी आंखों को ही अंधा कर दिया। अब लाख लाओ जले रोशनियां हो, इन मुनाफिकीन को कभी भी नजर नहीं आएगा। सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन, बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, बस वो नहीं लौटते। यानी अगर तो नजर दुनियादार है ना, दुनियादारी की तरफ, फिर ये दीन नजर नहीं आता। लेकिन अगर नजर मोमिनों जैसी हो जाए, सहाबा जैसी नजर हो जाए, तो फिर इंसान को बहुत सारी कुरान की चीजें भी समझ में आ जाती हैं। औका सय्यिबिम मिनस समा, या मानिद बारिश के आसमान से, फीही ज़ुलुमातुन व रअदुन व बरक़ुन, उसमें अंधेरे हैं और कड़क है और बिजली है। ये जालूना असाबिअहुम फी आज़ानिहिम, वो करते हैं अपनी उंगलियां अपने कानों में, मिनस सवाई की कड़क से, हज़र अल मौत, मौत के डर से। वल्लाहु मुहीतुम बिल काफिरीन, और अल्लाह काफिरों को घेरने वाला है।
اور ان دوسری منافقین جو ہے جو تذبذب کا شکار ہے، ان کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے آسمان سے بارش ہو، بارش بھی رحمت ہے اور قرآن بھی آسمان سے آیا وہ بھی رحمت ہے، اور جس طرح بارش کے ساتھ گرج چمک بھی ہوتی ہے، کچھ خوف بھی ہوتا ہے، کچھ رحمت کی امید بھی ہوتی ہے، زور سے گرجے تو کانوں کو ہاتھ رکھ لیتے ہیں موت کے ڈر سے، اسی طرح یہ نہیں ہے کہ دنیا میں اگر اسلام قبول کیا تو دنیا جنت بن جائے گی، نہیں، کچھ مصائب بھی آئیں گے، اور منافق مصائب دے کے رک جاتا ہے کہ اسلام تو اچھا ہی نہیں، لیکن جو ہی اسلام میں مال غنیمت ملے، اسلام کے اندر کچھ رونق نظر آئے، ہاں تو پھر کہتے ہیں جی اسلام بڑا اچھا ہے۔ تو ظاہر اللہ ضرور آزمائش کرے گا، جنت آخرت میں ہی انسان کو ملے گی۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی آنکھیں، کلما اضاء لہم، جب کبھی وہ روشن کرتا ہے ان کے لیے، مشوا فیہ، تو وہ اس میں چل پڑتے ہیں، واذا اظلم علیہم، اور جب اندھیرا ہوتا ہے ان پر، قاموا، تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، ولو شاء اللہ لذهب بسمعہم وابصارہم، اور اگر اللہ چاہے تو لے جائے ان کے کان اور ان کی آنکھیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تو پر ہر چیز کے قادر ہے۔ یعنی اسلام اگر اچھا ہو پھر تو اسلام کے ساتھ چل پڑتے ہیں، لیکن اگر زکوٰۃ دینی پڑ جائے یا جہاد کرنا پڑ جائے تو کہتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ اسلام تو اچھا نہیں، پھر رک جاتے ہیں، یعنی نفع ہو تو ساتھ چل پڑتے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے سخت اندھیری رات ہو، بجلی چمکے تو انسان تھوڑا سا رستہ دیکھ لیتا ہے، چل پڑتا ہے، جب اندھیرا چھا جائے تو پھر رک جاتا ہے، جبکہ مومن ہر حال میں اسلام کے ساتھ ہی چلتا ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو عبادت کرو، ربکم الذی، اپنے رب کی وہ ذات جس نے خلقکم، تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، یعنی عبادت صرف خالق کی ہوگی اور اس کا مقصد کیا ہے کہ تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ ذات جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فرش، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت، وانزل من السماء ماء، اور اس نے اتارا آسمان سے پانی، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، تو اس نے نکالا اس کے ذریعے سے پھلوں سے رزق تمہارے لیے، فلا تجعلوا للہ اندادا، تو نہ تم مقرر کرو اللہ کے لیے شریک، وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ پوری کائنات انسان کے لیے بنائی، کیلا کس کے لیے بنایا؟ انسان کے لیے، وہ پلپ کھاتا ہے، چھلکا کون کھاتا ہے؟ بکری کھاتی ہے، اور پھر چھلکا کھا کے بکری جب پھلتی پھولتی ہے تو بکری کون کھاتا ہے؟ پھر انسان کھاتا ہے، گویا کائنات کی ہر چیز کس کے لیے؟ انسان کے لیے، تو پھر انسان کا سجدہ کس کے لیے ہونا چاہیے؟ خالق کے لیے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، اور اگر ہو تم بھی شک کے اس سے جو ہم نے اتارا، عَلَىٰ عَبْدِنَا، اوپر اپنے بندے کے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو لے آؤ کوئی ایک سورت اس کے مثل، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور بلاؤ اپنے گواہوں کو، مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے۔ اور یہ چیلنج 4 اور مقامات پر بھی ہے کہ میرا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے یہ کتاب لے کے آئے ہیں، تو تم اگر یہ کہتے ہو یہ خود سے لکھ رہے ہیں تو تم بھی لکھ کے دکھا دو، یہ چیلنج آج بھی تمہارے لیے ہے، لیکن اگر کوئی لکھ کے نہیں دکھا سکا اس قرآن جیسی کوئی سورت، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، پھر اگر تم نے نہ کیا تو ہرگز نہ کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، تو ڈر جاؤ آگ سے وہ جو، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں، اور عدت للکافرین، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، یعنی نہ اس دور میں کوئی اس قرآن جیسا بنا سکا، نہ قیامت تک کوئی بنا سکے گا، اس لیے اس آگ سے بچ جاؤ، اس کتاب پر ایمان لے آؤ۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، شبری سنا دیجیے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے صالح اعمال اختیار کیے ہیں، أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کہ ان کے لیے باغات ہیں چلتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا، جب کبھی وہ رزق دیے جائیں گے اس میں سے، مِن ثَمَرَةٍ، پھلوں سے رزق، قالوا، تو وہ کہیں گے، هَذَا الَّذِي، یہ وہی ہے جو رزقنا من قبل، جو ہم دیے گئے تھے اس سے پہلے، وَأْتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور لائے جائیں گے ساتھ اس کے ملتے جلتے، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے اس میں جوڑے ہوں گے پاکیزہ، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یعنی جنت میں ایسی نعمتیں کہ ہو سکتا ہے دیکھنے میں لگے کہ یہ انار ہے، لیکن اس کا ذائقہ بھی کچھ اور ہی ہو، اور اس کا جسامت جو ہے وہ کچھ اور ہی ہو، اور دنیا میں تو انسان کے ساتھ جو ہے پسینہ بھی اس کو آتا ہے، وہ تھوکتا بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن جنت میں نہ بول و براز ہوگا، نہ حیض نفاس ہوگا، اور کوئی بھی گندگی، بلکہ پاکیزہ جوڑے ہوں گے۔ ان اللہ لا یستحیی، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا، ان یضربا، کہ وہ بیان کرے مثلا مثال، ما بعوضۃ، کسی مچھر کی، فما فوقہا، پس جو اس کے
اوپر ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا تو بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ پس وہ جانتے ہیں أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ کہ وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ تو وہ کہتے ہیں مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا کیا ارادہ کیا اللہ تعالیٰ نے اس مثال کے ساتھ، یضل بہ کثیرا وہ گمراہ کرتا ہے اس کے ساتھ اکثر کو، ویہدی بہ کثیرا اور ہدایت دے دیتا ہے اس کے ذریعے اکثر کو، وما یضل بہ الا الفاسقین اور نہیں وہ گمراہ کرتا اس کے ذریعے مگر فاسقین کو۔ قرآن کے اندر مکھی کی مثال بھی ہے، مکڑی کی مثال بھی ہے، اور جب چیلنج بننا آیا نا کہ اس جیسی کوئی صورت پیش کر سکے تو کافروں نے الٹا اعتراض کیا کیا، اگر یہ اللہ کی کتاب ہے تو اس میں حقیر حقیر مکھی مچھر ان کی مثالیں کیوں ہیں؟ تو ظاہر ہے تمہارے بتوں کی کمزوری کی مثال مکڑی کے ساتھ ہی تو دی جا سکتی ہے نا، اسے کوئی پہاڑ کے ساتھ تو تشبیہ نہیں دی جائے گی نا کمزوری میں، اس لیے اور اللہ تعالیٰ مالک الملک ہے، چاہے تو مچھر کی مثال بیان کر سکتے، اسے کوئی روک سکتا ہے؟ مومن جو ہوتے ہیں وہ انہی چیزوں کو پڑھ کر ایمان لے آتے ہیں، جبکہ کفار جو ہیں وہ اعتراض کر کے کافر ہو جاتے ہیں۔ الذین ینقضون عہد اللہ وہ لوگ جو توڑ دیتے ہیں اللہ کے عہد کو، من بعد میثاقہ اسے مضبوط باندھنے کے بعد، یقطعون ما امر اللہ بہ اور وہ کاٹ دیتے ہیں جسے ملانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، ان یوصل کہ صلہ رحمی کی جائے، ویفسدون فی الارض اور وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، اولئک هم الخاسرون یہ لوگ وہ خسارہ پانے والے ہیں۔ پچھلی آیت میں نا کہ یہ لوگ فاسق گمراہ ہوتے ہیں، فاسق کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں، اور ہم سب اللہ تعالیٰ سے ایک عہد کر کے آئے ہیں، الستو بربکم اللہ نے عہد لیا تھا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں، سب نے کہا تھا بلا شہیدنا یا رب تو ہمارا رب ہے۔ اور رشتوں کو جوڑنا یہ فساد فی الارض کی بہت بڑی شکل ہے کہ ہم اپنے رشتوں کو اپنے سے الگ کر دیتے ہیں، کاٹ کے ایک دوسرے سے پھینک دیتے ہیں، یہ فساد فی الارض کی بڑی شکل ہے۔ اور اللہ کے ساتھ فساد کیا ہے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کرنا، تو یہ لوگ وہ خسارہ پانے والے ہیں۔ اس لیے اپنے ناراض رشتہ داروں کو کوئی ہیلو ہائی کر لیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے عملوں کو قبول کر لے۔ کیف تکفرون باللہ کیسے تم کفر کرو گی اللہ کے ساتھ، وکنتم امواتا اور تم مردہ تھے، فاحیاکم اس نے تمہیں زندہ کر دیا، ثم یمیتکم پھر وہ تمہیں مارے گا، ثم یحییکم پھر وہ تمہیں زندہ کر دے گا، ثم الیہ ترجعون پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یہی چاروں شکلیں ہیں نا، پہلے کچھ بھی نہیں تھی اب ہیں، مرنا بھی دیکھ چکے ہیں، سب مر رہے ہیں، ہم نے بھی مر جانا ہے، ایک چوتھی رہ گئی نا دوبارہ اٹھنا، جب تین دیکھ چکے ہو تو کیا چوتھی نہیں ہوگی؟ وہ بھی ہو جائے گی، اس لیے اللہ پر ایمان لے آؤ۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا وہ ذات جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو زمین میں ہے تمام، ثم استوى الی السماء پھر وہ مستوی ہوا آسمان کی طرف، فسواہن سبع سماوات تو اس نے برابر کر دیا انہیں 7 آسمان، وہو بکل شیء علیم اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اور جب کہا آپ کے رب نے فرشتوں سے، انی جاعل فی الارض خلیفہ بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ، قالوا تو انہوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا کیا تو بنائے گا اس میں جو فساد پھیلائے گا اس میں، ویسفک الدماء اور وہ بہائے گا خون، ونحن نسبح بحمدک اور ہم تو تسبیح بیان کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ، وَنُقَدِّسُ لَكَ اور ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ قالا تو اللہ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا تو فرشتوں نے پوچھا، اور یہ اعتراض نہیں تھا، اللہ رب العزت پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، بلکہ عدم ضرورت تھا کہ یا اللہ تیری تسبیح بھی ہم کر رہے ہیں، مدبرات امر ہے، سارے احکامات تیرے ہو رہے ہیں، تو انسان کیوں تو پیدا کر رہا ہے؟ اللہ نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ وعلم آدم الاسماء اور سکھائے آدم علیہ السلام کو نام، کلھا سب کے سب، ثم عرضہم پھر پیش کیا ان کو علی الملائکہ اوپر فرشتوں کے، فقالا پس کہا انبئونی مجھے خبر دو، باسماء ہؤلاء 7 ناموں ان چیزوں کے، ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچے۔ اب اللہ نے آدم کو پیدا کیا اور اسے کیا سکھا دیا؟ علم سکھا دیا، اور پھر فرشتوں سے کہا کہ اچھا بتاؤ ان چیزوں کے ناموں کی خبر دو، تو فرشتوں کو بھی وہی علم ہوتا ہے جو اللہ ان کو دیتا ہے، اور اس سے بڑھ کر فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا۔ گویا اللہ نے آدم کو کس چیز سے بلند کیا؟ علم کے ساتھ، گویا علم جو ہے وہ عبادت سے افضل ہے۔ قالو انہوں نے کہا سبحانک پاک ہے تو، لا علم لنا نہیں ہے علم ہمارے لیے، الا مگر ما علمتنا جو تو نے ہمیں سکھایا، انک انت العلیم الحکیم بے شک تو ہی ہے جاننے والا حکمت والا۔ اب فرشتوں نے کہا یا اللہ یہ علم تو ہمیں نہیں، مگر وہ ڈیوٹی جو تو نے ہماری لگا دی ہم تو اسی کو جانتے ہیں۔ ملک الموت جو ہے
ملک الموت جو ہیں وہ صرف روح قبض کرنا ہی جانتے ہیں، وہ دوسری ڈیوٹی نہیں جانتے، تو اس لیے کہا کہ یا اللہ ہم تو صرف اتنا جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے۔ کالا کھا یا آدم اے آدم علیہ السلام انبئہم ان کو خبر دے دو باسمائہم ان کے ناموں کی، فلما انباہم پھر جب ان کو خبر دی باسمائہم ان کے ناموں کی، کالا کھا علم اقل لکم کیا نہیں میں نے کہا تھا تم سے انی عالم غیب السماوات والارض بے شک میں جانتا ہوں چھپی باتیں آسمانوں کی اور زمین کی، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ اور جب آدم علیہ السلام کو چونکہ ودیت ہو چکا تھا یہ علم اور آدم علیہ السلام نے ان ساری چیزوں کے نام بتا دیے، تو پھر اللہ نے کہا کہ آسمان اور زمین کی چھپی باتیں تو میں ہی جانتا ہوں کہ میں نے آدم کو زمین میں کیوں پیدا کرنا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا اور جب ہم نے کہا فرشتوں کے لیے کہ سجدہ کرو لِآدَمَ آدم علیہ السلام کو، فسجدوا تو انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس سوائے ابلیس کے، ابا اس نے انکار کیا، واستکبر اور تکبر کیا، فکان من الکافرین اور وہ ہو گیا کافروں میں سے۔ اب یہ جو ابلیس تھا یہ اپنی عبادت گزاری کی وجہ سے فرشتوں میں رہتا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم دیا کہ سب فرشتے آدم کو سجدہ کریں، یہ دراصل اللہ کو ہی سجدہ تھا کیونکہ اس کا حکم جو ماننا تھا، اس لیے سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس کے دل میں کیا تھا؟ تکبر تھا، اس نے انکار کیا اور اللہ کی بات کو ٹھکرا دیا۔ وَقُلْنَا اور ہم نے کہا یا آدم اسکن اے آدم رہ انت تو وزوجک اور تیری بیوی الجنت جنت میں، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا اور تم دونوں کھاؤ اس میں سے بافراغت، حیث شئتما جہاں سے تم دونوں چاہو، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ اور نہ تم دونوں قریب جانا اس درخت کے، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ تو تم دونوں ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ اب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیج دیا اور آدم علیہ السلام کی پسلی سے اماں حوا کو پیدا کیا ان کے سکون کے لیے، اور دونوں جنت میں رہنے لگے۔ ساری جنت حلال تھی لیکن اللہ نے آزمائش ہے نا، آزمائش کے لیے کہا کہ یہ ایک درخت جو ہے یہ منع ہے، اس کے قریب نہ جانا۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا تو بہکا دیا ان دونوں کو شیطان نے اس سے، فَأَخْرَجَهُمَا تو نکلوا دیا ان دونوں کو مما کانا فی اس میں سے جو وہ اس میں تھے، وَقُلْنَا اهْبِطُوا ہم نے کہا اتر جاؤ، بعضکم بعض تمہارا لبازن بعض کے لیے عدوٌ دشمن ہے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ اور تمہارے لیے زمین میں قرار ہے اور فائدہ اٹھانا ہے ایک وقت تک۔ اب ظاہر شیطان ازلی دشمن تو تھا آدم کا، اب وہاں پر ایک عرصہ آدم علیہ السلام نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی، پھر جب آدم بھول گئے تو شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ تم اس درخت کو کھا لو ہمیشہ جنت میں رہ جاؤ گے یا ہمیشہ کے لیے فرشتے بن جاؤ گے، پر بہکایا دھوکہ دیا اور آدم علیہ السلام نے وہ درخت کھا لیا، پھر لباس جو ہے وہ جنت کا وہ چھین گیا، ننگے ہو گئے، اپنے اوپر پتے ڈھانپنے لگے، اور اللہ نے کہا کہ دشمنی کے لیے جنت مناسب جگہ نہیں، دشمنی ہے نا شیطان کی انسان کے ساتھ تو دنیا میں چلے جاؤ زمین میں، اور اس کے بعد جب جنت میں آ جاؤ گے جو جنت کو حاصل کر کے آئے گا تو اسے واپس جنت مل جائے گی۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ تو سیکھ لیا آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمے، فَتَابَ عَلَيْهِ اللہ نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا، انه هو التواب الرحیم بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اور وہ چند کلمے کون سے تھے؟ اور ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، جب آدم علیہ السلام نے توبہ مانگی اللہ سے تو اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ قلنا اهبطوا منها جميعا ہم نے کہا اتر جاؤ اس میں سے تمام، فاما ياتينكم مني هدى پھر اگر آئے تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت، فمن تبع ہدایا تو جس نے پیروی کی میری ہدایت کی، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون تو نہ کوئی خوف ہوگا ان پر اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے سب کو جنت سے زمین پہ بھیج دیا، پھر اللہ نے کہا اب آسمانوں سے کیا آئے گا؟ صرف ہدایت کے لیے کتابیں آئیں گی، آسمان سے آیا قرآن، جس نے اس قرآن کی پیروی کی اسے واپس جنت جو ہے وہ مل جائے گی۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور انہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، اولئک اصحاب النار یہ لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا اے بنی اسرائیل یاد کرو، نعمتی اللتی میری نعمت کو وہ جو انعمت میں نے انعام کیا علیکم تم پر، واوفوا بعہدی اور پورا کرو میرے عہد کو، اوفی بعہدکم میں پورا کروں گا تمہارے عہد کو، وایای فرحبون اور خاص مجھ ہی سے پس ڈرو۔
اے بنی اسرائیل، یہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اور اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے عربی میں عبداللہ ہے، اسرا بندہ، ایل اللہ کا، جیسے عبداللہ اللہ کا بندہ۔ میری نعمت کو یاد کرو، یعنی جتنے بھی انبیاء آئے وہ یعقوب علیہ السلام کی قوم میں بنی اسرائیل میں سے آئے تھے۔ تو کہا کہ میرے عہد کو پورا کرو، تورات پر عمل کرو۔ میں اپنے عہد کون سا پورا کروں گا کہ ملک شام تمہارے پاس ہی رہنے دیا جائے گا۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، اور ایمان لے آؤ ساتھ اس کے جو میں نے نازل کیا، مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، وہ تصدیق کرنے والا ہے اس کے لیے جو تمہارے پاس ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور نہ تم ہو جاؤ پہلے کفر کرنے والے اس کے ساتھ۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور نہ تم خریدو میری آیات کے بدلے قیمت تھوڑی۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور خاص مجھ ہی سے ڈر جاؤ۔ اب ایمان لے آؤ جو میں نے نازل کیا، یعنی اس قرآن پر ایمان لے آؤ، کیونکہ یہ تمہاری تورات کے، اور عیسائیوں یہ تمہاری انجیل کی تصدیق کرتا ہے۔ لیکن کیا بات ہے کہ جو چیز تمہاری کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے، تم پہلے اسی کے ساتھ تم نے انکار کرنا شروع کر دیا اور میری آیات کے بدلے قیمت تھوڑی بیچنا شروع کر دی۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور نہ تم ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور تم چھپاتے ہو حق کو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو۔ اور حسد یہ تھا کہ آخری نبی جو ہے یہ بنو اسماعیل میں سے کیوں آ گیا، یہ بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں ہے، کیونکہ بنی اسرائیل میں یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام سے لے کر 4000 نبی آ چکے تھے، تو ایک نبی بنو اسماعیل میں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیا۔ اب حسد ہو گیا اور تورات کے وہ راگ چھپانے شروع کر دیے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف تھے۔ تو اللہ نے کہا تم جانتے ہو سب کچھ، اس کے باوجود تم حق اور باطل کو گڈمٹ کر رہے ہو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور قائم کرو نماز کو اور ادا کرو زکوٰۃ۔ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ انہوں نے تورات کو بھی پس پشت ڈال دیا تھا، باجماعت نماز کا تو اہتمام ہی نہیں کرتے تھے، اور زکوٰۃ کی بجائے سود خوری ان کے اندر آ چکی تھی، اور ان کی نمازوں میں رکوع بھی نہیں تھا۔ اب اللہ نے کہا اب رکوع والی نمازیں پڑھنی ہیں۔ اب کون سی نمازیں پڑھنی ہیں سب کو، عیسائیوں کو بھی اور یہودیوں کو بھی؟ کون سی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز پڑھنی ہے۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا؟ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور تم اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم تو کتاب پڑھتے ہو۔ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا پس تم عقل نہیں رکھتے؟ اور یہودیوں کے کچھ ایسے بھی رشتہ دار تھے جو مسلمان ہو چکے تھے، اور ان سے کہتے تھے کہ یہ اچھا دین ہے تو مسلمان ہو جاؤ، لیکن خود مسلمان نہیں ہوتے تھے، یعنی دوسروں کو تو نصیحت اور خود میاں فضیحت، حالانکہ تم خود بھی قرآن اور تورات پڑھے ہوئے ہو، تو میرے نبی پر ایمان لے آؤ۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد مانگا کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ذریعے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، اور بے شک یہ نماز البتہ بھاری ہے مگر ان لوگوں پر نہیں جو عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ یعنی جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی غم، پریشانی، مصیبت آتی، آپ خود بھی نماز پڑھتے اور اللہ سے مدد مانگتے اور اپنے اہل خانہ کو بھی نماز کی تلقین کرتے تھے۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ وانہم الیہ راجعون، اور یہ کہ وہ اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یعنی جنہیں تو اس بات کا یقین ہے کہ وہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نمازیں انہیں بھاری نہیں لگتی ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت کو وہ جو میں نے انعام کی ہے تم پر۔ وانی فضلتکم علی العالمین، اور یہ کہ میں نے تمہیں جہان والوں پر فضیلت عطا کی ہے۔ یہی نعمت تھی نا کہ سارے انبیاء انہی میں سے، اور بہت ساری کتابیں جو ہیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، یہ علمی لوگ کہلایا کرتے تھے۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اور ڈر جاؤ اس دن سے نہ کام آئے گی کوئی جان کسی جان کے کچھ بھی۔ ولا یقبل منها شفاعہ، اور نہ قبول کی جائے گی اس سے کوئی سفارش۔ ولا یؤخذ منها عدل، اور نہ پکڑا جائے گا اس سے کوئی بدلہ۔ ولا هم ینصرون، اور نہ ہی وہ مدد دیے جائیں گے۔ اور جب سارے انبیاء بنی اسرائیل میں آئے، کتابیں ان میں، یہ علمی، تو فخر و غرور میں آگے، اور آگے آ کے کیا کہا؟ ہم تو اللہ کے محبوب ہیں، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، اور ہمیں آگ نہ چھوئے گی۔ اللہ نے کہا نہیں نہیں نہیں، یہ باتیں چھوڑ دو، اس دن سے ڈر کے آنا جس دن کوئی جان کسی جان کے کچھ کام نہ آئے گی، نہ کوئی کسی کی سفارش کر سکے گا، نہ کوئی فدیہ میں بدلے میں کوئی چیز دے سکے گا جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے، اور اللہ کے سوا کوئی بھی مددگار نہ ہوگا۔ اس لیے اپنے اعمال جو ہے اپنی تیاری خود کر کے آنا۔
وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور جب ہم نے نجات دی تمہیں آل فرعون سے، یسومونکم سوء العذاب، وہ پہنچاتے تھے تمہیں برا عذاب، یذبحون ابناءکم، وہ ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون نساءکم، اور وہ زندہ رکھتے تھے تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی۔ فرعون نے خواب دیکھا، جو بھی خواب دیکھا اس کی تعبیر یہ بتائی گئی کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری حکومت کی ہلاکت کا باعث بنے گا۔ جب خواب آ گئی، تقدیر ہو گئی، لکھی جا چکی، تو تدبیریں کام آ سکتی ہیں، لیکن اس کے باوجود تدبیریں کی کہ جتنے بھی بچے پیدا ہوتے تھے ان کو ان کو مار دو، نہ تو وہ بچہ پیدا ہو جو میری حکومت کی ہلاکت کا باعث بنے۔ اور یہ بہت بڑی آزمائش تھی بنی اسرائیل کے لیے۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب ہم نے پھاڑا ساتھ تمہارے سمندر کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، تو ہم نے تمہیں نجات دے دی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے غرق کر دیا آل فرعون کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ اور انعامات اللہ تعالیٰ یاد کروائے بنی اسرائیل کو کہ دیکھو تمہیں میں نے اس فرعون سے بھی نجات دی، فرعون کو میں نے غرق کر دیا، اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے اس سے نجات دے دی، سمندر کو تمہارے لیے سڑکیں بنا دیا، وادی تیسر سینا میں اتار دیا، من و سلوہ تمہارے اوپر اتارا، تو تم میرے نبی پر ایمان لے آؤ۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور جب ہم نے وعدہ دیا موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کا، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، پھر پکڑا تم نے بچڑے کو معبود، من بعدہ، اس کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم تھے۔ اب موسیٰ علیہ السلام جب سمندر پار کر کے اپنی قوم کے ساتھ اترے تو پھر ان کو ایک کتاب کی ضرورت تھی، ایک دستور کی ضرورت تھی۔ اللہ نے کہا کوہ طور پہ آئیں تو آپ کو تورات دی جائے گی۔ جب موسیٰ کوہ طور پر گئے تو پیچھے سے وہ جو جراثیم لگے ہوئے تھے نا بچڑے کی پوجا کے، فرعونیوں سے جو لگے تھے ان کو، انہوں نے پیچھے سے بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، پھر ہم نے معاف کر دیا تمہیں اس کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ شرک بھی بنی اسرائیل کا معاف کر دیا۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ، اور جب دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، وَالْفُرْقَانَ، اور فرقان، معجزے، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم راہ پا جاؤ۔ کسی بھی نبی کو معجزے اسی لیے دیے جاتے ہیں کہ سارے لوگوں سے پتہ چل جائے کہ اس کا رابطہ کس کے ساتھ ہے، اللہ رب العزت کے ساتھ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، یا قوم، اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم، بے شک تم نے ظلم کیا ہے اپنی جانوں پر، باتخاذکم العجل، بسبب تمہارا پکڑ لینا بچڑے کو معبود، فتوبوا الی بارئکم، پس توبہ کرو اپنے پروردگار کی طرف، فاقتلوا انفسکم، پس قتل کرو اپنی جانوں کو، ذالکم خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، عند بارئکم، تمہارے پروردگار کے نزدیک، فتاب علیکم، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اب یہ جو بچڑے کی پوجا ہوئی تھی یہ کیسے معاف ہوئی؟ کہ اپنی جانوں کو قتل کرو تو اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول کر لے گا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب تم نے کہا، یا موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام، لَن نُؤْمِنَ، ہرگز ہم ایمان نہ لائیں گے، لَکَ، آپ کے لیے، حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرًا، یہاں تک کہ ہم اللہ کو ظاہر میں نہ دیکھ لیں، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو پکڑا تمہیں بجلی نے، وَأَنْتُمْ تنظرون، اور تم دیکھ رہے تھے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے جب تورات پیش کی تو ایسی بدعہد قوم تھی، کہنے لگے ہمیں کیا پتا کہ اللہ آپ سے ہم کلام ہوا تھا یا کوئی اور ہوا تھا، جب تک ہم خود نہ دیکھ لیں۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اچھا 70 آدمی میرے ساتھ چلیں، کلام الہی تمہارے سامنے اللہ مجھ سے ہم کلام ہو جائے گا۔ جب اللہ ہم کلام ہوا، کلام الہی سامنے اترا، تو کہنے لگے اب تو ہم اللہ کو دیکھنا ہی چاہتے ہیں کہ پس پردہ اللہ ہی ہے یا کوئی اور ہے۔ تو پھر اللہ نے تجلی گرائی، تھوڑی سی بجلی، ہاں، اور یہ سارے مر گئے۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر ہم نے تمہیں زندہ کر دیا تمہاری موت کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ یعنی انعامات ہے نا بنی اسرائیل پر، اتنے انعامات ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ یہ سارے مر گئے، میں قوم کو جا کے کیا منہ دکھاؤں گا؟ پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان سب کو زندہ کر دیا۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے سایہ کیا تم پر بادلوں کا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے اتارا تم پر من اور سلوہ، کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُم، کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی، وَمَا ظَلَمُونَا، اور نہیں ظلم کیا انہوں نے ہم پر، وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن وہ اپنے نفسوں پر ظلم کرتے تھے۔
اب وہاں پر جب صحرا میں اترے سمندر پار کر کے، گھر تو کسی کے نہیں تھے، لاکھوں میں جو تھے وہ لوگ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے بادل اوپر کر کے وہ پورا صحرا ان کا گھر بنا دیا جو برستے نہیں تھے. اللہ نے دھوپ سے بچا لیا اور کھانے پینے کے لیے من و سلوہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا. اب اگر اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کریں گے تو کیا اللہ پر ظلم ہوگا یا ہم اپنے اوپر ظلم کریں گے؟ اس لیے انسان کو اللہ کی نعمتوں کا احساس کرنا چاہیے. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب ہم نے کہا داخل ہو جاؤ اس بستی میں، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، پس کھاؤ اس میں سے جہاں سے تم چاہو، رغدن کھلا، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور داخل ہو جاؤ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے، وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، اور کہو حِطَّةٌ کا لفظ، ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ان قریب ہم زیادہ دیں گے احسان کرنے والوں کو. اب اس صحرا میں حکم یہ تھا کہ شام کے علاقے میں اس کو فتح کرو، وہ اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا، اس علاقے میں داخل ہو جاؤ، اور جب داخل ہونا فاتح بن کر تو سجدہ ریز ہو کے داخل ہونا، اور منہ سے کیا کہنا؟ حطہ کا لفظ، کہ اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے. فبدل الذین ظلموا، تو بدل دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا، قولا بات کو، غیر الذی سوائے اس کے وہ جو قیل کہی گئی تھی، لہم ان کے لیے، فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء، تو ہم نے اتارا ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا عذاب آسمان سے، بما کانوا یفسقون، بوجہ اس کے جو وہ نافرمانیاں کرتے تھے. اب ایک بستی فتح کر ہی لی، لیکن وہاں بھی نافرمانی ایسی دکھائی کہ سجدہ کی بجائے گھسیٹ گھسیٹ کے دروازے سے داخل ہوئے، اور حطۃ کی بجائے حنطۃ کا لفظ کہا، بدل ڈالا، اور مطلب کہ اور اللہ ہمیں چاہیے، دنیا مانگی. تو پھر اللہ، اور پھر جب فاتح کی حیثیت سے اس قوم میں گئے تو بے حیائی کو عام کر دیا، پھر اللہ نے ان پر آسمان سے طاعون کا عذاب جو ہے وہ نازل کیا. کیوں نازل ہوا؟ بوجہ ان کی نافرمانیوں کے، ان کی فسق کے. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ، اور جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے، لی قوم ہی اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا، تو ہم نے کہا، اضرب مارو، بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اپنا عصا پتھر پہ، فَانْفَجَرَتْ، پس جاری ہو گئے، منہ سے، اثنتا عشرۃ، 12 عین چشمے، قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، بے شک جان لیا ہر گروہ نے اپنا گھاٹ، کلوا واشربوا من رزق اللہ، کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور نہ تم چلو پھرو زمین میں فساد کرتے ہوئے. اب پانی کا مسئلہ پیش ہو گیا، پانی تو پینا تھا. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، یہ پھینکنے سے صرف اسلحہ نہیں بنتا، اسے ذرا پتھر پہ مارے. معجزہ کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ رب العزت کے اختیار میں. تو 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور چونکہ یہ 12 قبائل تھے، اس کے اندر کوئی بڑا تھا کوئی چھوٹا تھا، اس اعتبار سے کوئی چشمہ بڑا تھا، تاکہ ان کی آپس کی لڑائیاں جو ہیں وہ بھی نہ ہوں. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم نے کہا ہے موسیٰ علیہ السلام، لَن نَّصْبِرَ، ہرگز ہم صبر نہ کریں گے، عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، اوپر ایک کھانے کے، فَادْعُ لَنَا، پس دعا کیجئے ہمارے لیے، رَبَّکَ، اپنے رب سے، یُخْرِجْ لَنَا، کہ وہ نکالے ہمارے لیے، مما، اس میں سے جو تنبت الارض، زمین اگاتی ہے، من بقلها، اپنے ساگ سے، وقثائها، اور اپنی ترکاری، وفومها، اور اپنا گیہوں، وعدسها، اور اپنا مسور، وبصلها، اور اپنا پیاز. قال، کہا، تستبدلون الذی هو ادنی، کیا تم بدل کر لینا چاہتے ہو اس کو وہ جو گھٹیا ہے، بالذی، اس کے بدلے ہوا خیر جو بہتر ہے. اہبطوا مصر، تو اتر جاؤ کسی شہر میں، فإن لکم ما سألتم، تو بے شک تمہارے لیے جو تم نے سوال کیا. وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اور مار دی گئی، مسلط کر دی گئی ان پر ذلت اور مسکینی. وباؤوا بغضب من اللہ، اور وہ لوٹ آئے ساتھ غضب کے اللہ کی طرف سے. ذلک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے. ویقتلون النبیین بغیر الحق، اور وہ نبیوں کو ناحق قتل کر دیتے تھے. ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس وجہ سے جو انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے گزر جاتے تھے. اب منو سلوہ بغیر مشقت کے مل رہا تھا، لیکن وہ پسند نہ آیا. کہنے لگے ایک ہی طرح کا کھانا روز روز کھا کے تھک گئے ہیں، ہمیں تو ساگ چاہیے، ککڑی چاہیے جو زمین سے اگتی ہے. تو اللہ نے کہا جاؤ اب محنت کرو، پھر اگاؤ خود اور کھاؤ. اور پہلے کتنا اچھا تھا کہ تم مشقت سے، تمہیں اس کے بغیر روزی مل رہی ہے، کھاؤ اور اللہ کے دین کی طرف لگ جاؤ، اللہ کی عبادت کرو. لیکن وہ ان کو پسند نہ آیا. اور یہ یہود کی عادت تھی کہ پیچھے ہم نے پڑھا نا، اللہ سے یہ کہا کہ غیر المغضوب، یا اللہ ہمیں یہودیوں کا رستہ. یہ غضب کے اسباب اللہ بیان کر رہا ہے کہ ان پہ ذلت اور مسکینی مسلط کر دی گئی. اس وجہ سے وہ اللہ کا غضب لے کے آئے
کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، ناحق نبیوں کا قتل کر دیتے تھے، وہ ہر طرح کی نافرمانی کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک حد رکھی ہے نا ہر چیز کی، وہ اس حد سے نکل کر باہر آ جاتے تھے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، والنصارى اور عیسائی، والصابئین اور بے دین، من آمن باللہ، جو بھی ایمان لایا اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا اور اس نے صالح اعمال کو اختیار کیا، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے اجر ہوگا ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم، اور نہ کوئی خوف ہوگا اوپر ان کے، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یہ جو کچھ بھی من گھڑت باتیں بنا رکھی ہیں نا کہ ہم ہی اللہ کے بیٹے ہیں، ہم ہی محبوب ہیں، ہمیں آگ نہ چھوئے گی، یا عیسائی کیا کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کفارہ مسیح، سولی چڑھ گئے، ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا کر گئے، ہاں کوئی کسی نے کچھ بنا رکھا ہے، کسی نے کچھ، اللہ کا نہ جو بھی ہو، جس بھی دین میں ہو، ہاں اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے، آخرت دین کی تیاری ضروری ہے، صالح اعمال کا اختیار کر لینا جنت کو پانے کے لیے یہ ضروری ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے پکڑا تم سے وعدہ، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے اٹھایا اوپر تمہارے طور کو، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، پکڑو جو دیا ہم نے تمہیں، بِقُوَّةٍ قوت کے ساتھ، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور یاد کرو جو اس میں ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ لیکن ایسی بدعہد قوم تھی، تورات کو پھر بھی لینا پسند نہیں کیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کے سروں پر کوہ طور لا کے کھڑا کر دیا، پیچھے سمندر تھا، آگے کوہ طور، اللہ نے کہا مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ اب اوپر سے کہا مانیں گے، لیکن دلوں میں پھر کہا کہ ہم نہیں مانیں گے۔ اب اللہ نے کیا کہا، جو ہم نے تمہیں دیا ہے نا، اس کے تذکرے کرو، اس کو یاد کرو۔ یاد کرنے سے مراد یہ نہیں کہ ہر بندہ حافظ ہو جائے، نہیں، اس کے تذکرے کرو، اس کا ذکر کرو، اس کو پڑھو، پھر تم متقی بن سکتے ہو۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر تم پھر گئے اس کے بعد، فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، پھر اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت، لکنتم من الخاسرین، البتہ تم خسارہ پانے والوں میں سے تھے۔ یعنی ہر بار اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے جرائم کی سزا سے بچا کے اللہ نے ان کو معاف کر دیا، مہلت دی کہ اب میرے بندے بن جاؤ۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور البتہ بے شک تم نے جان لیا ان لوگوں کو جنہوں نے زیادتی کی تھی تم میں سے ہفتہ کے دن، فَقُلْنَا، تو ہم نے کہا، لہم ان کے لیے، کونوا، ہو جاؤ، قِرَدَةً بندر، خاسئین، ذلیل۔ یہ ایک بستی تھی، اور ہفتہ کے دن کیا منع ہے ان کو کہ ہر طرح کا کاروبار جو ہے ان کو منع تھا۔ ہفتہ کے دن صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے، جیسے ہمارے لیے جمعہ کا دن ہے نا، لیکن وہ صرف ایک خاص گھڑی ہے، اس کے بعد تم کاروبار کر سکتے ہو، لیکن یہود پر تھا کہ ہفتہ کے دن صرف ریسٹ کرنے، اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اب آزمائش کیا تھی کہ 6 دن تو مچھلیاں جو ہیں وہ غائب رہتی، اور یہ ماہی گیر تھے، ان کا پیشہ تھا، لیکن ہفتہ کے دن مچھلیاں سمندر کے سینے پہ تیرتی ان کو نظر آتی۔ اب انہوں نے کیا کیا، لالچ، انہوں نے گڑیاں کھود لی، پکڑی نہیں، تعویل کر ڈالی، پانی آتا، مچھلیاں گڑیوں میں پھنس جاتی، پانی واپس چلا جاتا، یہ اگلے دن اتوار کو ہی پکڑتے، لیکن اللہ رب العزت کے ساتھ ایسا مذاق بھی اللہ کو پسند نہ آیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا کے طور پہ بندر کی شکل میں اللہ نے ان کو بدل دیا۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا، تو ہم نے بنا دیا اس کو عبرت ان لوگوں کے لیے جو اس وقت موجود تھے، وَمَا خَلْفَهَا، اور بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے بھی، وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور نصیحت پرہیزگاروں کے لیے۔ اور یہ واقعہ ایسا واقعہ ہے کہ پچھلے آنے والے لوگوں کے لیے بھی یہ عبرت، اس دور کے لوگوں کے لیے بھی عبرت، لیکن عبرت پکڑنے والے کون سے ہوتے ہیں؟ متقین ہی عبرت پکڑتے ہیں، ڈرنے والے ہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُم، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو۔ قالوا، تو انہوں نے کہا، أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا، کیا تو ہم سے مذاق کرتا ہے؟ قال، کہا، أعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، أن أكون من الجاہلین، کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ بھتیجوں نے چچا کو قتل کر ڈالا اس کا مال لینے کے لیے، بعد میں مکر گئے اور کہنے لگے کہ، اور لاش کسی اور کے دروازے کے آگے ڈالا ہے، پھر کہنے لگے ہمارے چچا کا قاتل کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، ایک گائے کو ذبح کرو اور تمہیں پتہ چل جائے گا، قاتل خود منہ بول کے کہہ دے گا کہ اسے کس نے قتل کیا۔ تو کہنے لگے آپ مذاق تو نہیں کرتے، دل لگی تو نہیں کرے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، اعوذ باللہ، کہ میں جہلوں کا سب کام کروں۔ اور ہماری بھی بڑی عادتیں ہوتی ہیں نا، ہر دوسری بات میں مذاق کر کے اگلوں کو تنگ بھی کر دینا، اور بعد میں کہنا میں نے تو مذاق ہی کیا تھا۔ تو یاد رہے، مذاق کرنا جہلوں کا کام ہے۔ قالوا ادع لنا،
کہا انہوں نے دعا کیجئے ہمارے لیے ربک اپنے رب سے، یبین لنا ما ہی، وہ بیان کر دے ہمارے لیے وہ کیسی ہے، کالا کھا انہو، بے شک وہ یقول وہ کہتا ہے، انہا بقرۃ، بے شک وہ گائے ہے، لا فارض، نہ بوڑھی، ولا بکر، اور نہ بچیا، اوان بین ذالک، وہ جوان ہے اس کے درمیان ہے، ففعلوا ما تؤمرون، تو کر گزرو جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ وہ گائے کو نہ ذبح نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے گائے کی تو پوجا کرتے تھے، اور اللہ نے بھی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا نا، اس کو ذبح کرو، تمہیں پتہ چلے یہ تمہارے نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتی۔ پھر کہنے لگے نہیں ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی، آپ بتائیں وہ گائے کیسی ہونی چاہیے؟ تو اللہ نے پھر کہا نہ بوڑھی ہو نہ بچی ہو، بالکل جوان ہو، اور ظاہر ہے پوجا پاٹ کے لیے جوان بیل کو ہی چنا جاتا تھا، اور گولڈن رنگ کا۔ جب جو سوال کیا تو اللہ پھر گھما پھرا کے اسی بچڑے پر اللہ ان کو لے آیا۔ قالو، انہوں نے کہا ادعو لنا، دعا کیجئے ہمارے لیے ربک اپنے رب سے، یبین لنا، وہ بیان کر دے ہمیں، ما لونہا، اس کا رنگ کیسا ہو، کالا کھا انہو، بے شک وہ یقول وہ کہتا ہے، انہا بقرۃ، بے شک وہ ایک گائے ہے، صفراء، زرد ہے، فاقع، گہرا، لونہا، اس کا رنگ، تسر الناظرین، وہ دیکھنے والوں کو بہت اچھی لگتی ہے۔ ظاہر ہے اس کی پوجا جو کرتے تھے گولڈن کلر کی جوان بالکل، اور پھر اس سے ہل نہیں جوتتے تھے، اسے پانی بھی نہیں، کھیت میں بالکل صحیح سلامت، اللہ نے کہا بس اسی کو تم ذبح کر دو۔ قالوا ادع لنا، انہوں نے کہا دعا کیجئے ہمارے لیے ربک اپنے رب سے، یبین لنا، وہ بیان کر دے ہمارے لیے، ما ہی، وہ کیسی ہو، ان البقرۃ تشابہ علینا، بے شک بہت سی گائیں ہم پر مشتبہ ہو گئی ہیں، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور بے شک ہم اگر اللہ نے چاہا تو ہدایت پانے والے ہیں۔ پھر کہنے لگے کہ اچھا نہیں کچھ اور واضح ہونا چاہیے کہ وہ گائے کیسی ہو، بہت ساری گائیں ہم پر مشتبہ ہو گئی ہیں۔ کالا کھا انہو یقول، بے شک وہ کہتا ہے، انہا بقرۃ، بے شک وہ گائے، لا ذلول، نہیں خدمت لی گئی اس سے، تثیر الارض، کہ وہ پھاڑے زمیں کو، ولا تسقی الحرث، اور اس نے کھیتی کو پانی بھی نہ پلایا ہو، مسلمۃ لا شیۃ فیہا، وہ بالکل صحیح سلامت ہو، اس میں کوئی داغ نہ ہو۔ قالوا لنا جئت بالحق، انہوں نے کہا اب تو نے صحیح بات کی ہے، فذبحوها، انہوں نے اسے ذبح کیا، وما کادوا یفعلون، اور نہ تھا قریب کہ وہ کرتے۔ اب پھر ایک اور سوال کر ڈالا کھا کہ نہ تو وہ کھیتی باڑی اس نے کی ہو، نہ پانی پلایا ہو، اب سوال ہی پیچھے نہیں بچے، تو کہنے لگی اب سمجھ آ گئی ہے کہ کون سی گائے ہمیں ذبح کرنی ہے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، اور جب تم نے قتل کیا ایک جان کو، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، تم نے اس میں جھگڑا کیا، وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ تو نکالنے والا ہے جو تم چھپاتے ہو۔ اور ان کا جرم صرف یہی نہیں تھا کہ انہوں نے چچا کو قتل کیا تھا، اس سے اگلا جرم ان کا کیا تھا کہ انہوں نے کسی معصوم کے دروازے پہ لاش بھی رکھ دی اور اس کو مجرم بنا دیا۔ لیکن بات یہ ہے اس سارے واقعے سے ثابت کیا ہوا، جسے انسان چھپانا چاہے اگر اللہ اس کو ظاہر کر دینا چاہے تو اللہ اس کو ظاہر کر سکتا ہے۔ پھر انہوں نے اس کو کاٹا، گائے کو کاٹا، اور اس کا ایک گوشت لے کے مقتول سے ٹچ کیا، اس کی رگوں میں پھر خون نکلا، وہ اٹھ کے بیٹھا اور اس نے اپنے قاتلوں کا نام بتا دیا کہ مجھے فلاں فلاں نے قتل کیا، اور اس کے بعد وہ پھر مر گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ثابت کیا کہ جس بچڑے کو تم پوجا کرتے تھے وہ نہ ذبح سے پہلے تمہارے نفع کی مالک تھی اور نہ ذبح کے بعد، اور جنہوں نے ذبح کیا ان کو بعد میں بھی کچھ نہیں ہوا۔ تو مالک اور آقا فقط کون سی ذات ہے؟ یہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور اللہ جب چاہے کسی انسان کو زندہ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے اپنے مرنے کے بعد اپنے جی اٹھنے کا جو ہے وہ اعتبار کرو اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مان لو۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهِ، ہم نے کہا اس مقتول کو مارو اس گائے کے بعض حصے کے ساتھ، كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ، اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کر لیتا ہے، وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور وہ دکھاتا ہے تمہیں اپنی آیات کو، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم عقل رکھو۔ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر سخت ہو گئے تمہارے دل اس کے بعد، فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، وہ مانند پتھروں کے ہیں، أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، یا اس سے بھی زیادہ سخت، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، اور بے شک پتھروں میں سے بعض ایسے ہیں، لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، جن میں سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ، اور بے شک پتھروں میں سے بعض ایسے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اس میں سے پانی نکل آتا ہے، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بے شک ان میں سے بعض ایسے ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر جاتے ہیں، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ بے خبر نہیں ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ لیکن اتنے سخت دل واقع ہوئے تھے، مردہ زندہ ہو کے بتا رہا کہ اس نے قتل کیا، اس کے باوجود نہ مانے اور اللہ کے احکامات کو انہوں نے پسے پشت ڈال دیا۔ اللہ نے کہا یہ انسان ہے،
ان کے دل اتنے سخت ہیں، ان سے بہتر تو پتھر ہیں کہ پتھروں کے سینوں میں سے بھی پانی نکل جاتا ہے جو دوسروں کے لیے نفع بند ہوتے ہیں۔ بعض ایسے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں، چشمہ ہی ایک پھوٹ نکلتا ہے، اور بعض اوقات کہتے ہیں نا ہم کہ لینڈ سلائڈ کر گئی، ہاں وہ گر جاتے ہیں اللہ کے خوف سے، لیکن انسان اتنا بے شرم کہ یہ کلام نرم و نازک بھی اس کے دل پر اثر انداز نہ ہو۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم، کیا پس تم امید رکھتے ہو کہ وہ ایمان لے آئیں گے تمہارے لیے؟ وقد کان فریق منہم، اور بے شک ہے ایک فریق ان میں سے، یسمعون کلام اللہ، وہ اللہ کے کلام کو سنتے ہیں، ثم یحرفونہ، پھر وہ اس کو بدل دیتے ہیں، من بعد ما عقلوہ، بعد اس کے جو انہوں نے اس کو سمجھ لیا، وہم یعلمون، حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ اور کچھ ایسے تھے نو مسلم جو سن کے یہودیوں سے کہ ایک نبی آنے والا ہے، تو رات میں اس کے اوصاف یہ ہیں، اور یہ مسلمان ہو چکے تھے، بڑی امید رکھتے تھے کہ یہ لوگ بھی مسلمان ہو جائیں گے، لیکن ان بڑے سرداروں نے دولت کے اس میں آ کے کہ چودراہٹ نہ ختم ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف کو تورات کے اندر سے چھپانا شروع کر دیا۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب وہ علیحدہ ہوتے ہیں ان کے بعض کی طرف، قالوا، تو وہ کہتے ہیں أَتُحَدِّثُونَهُمْ، کیا تم ان کو بیان کرتے ہو، بما ساتھ اس کے جو فتح اللہ علیکم، کھول دیا ہے اللہ نے تم پر، لِيُحَاجُّكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ، تاکہ وہ جھگڑا کرے تم سے اس کے ذریعے اپنے رب کے پاس، افلا تعقلون، کیا پس تم عقل نہیں رکھتے؟ اور جب مسلمانوں کے پاس آتے، چونکہ سن رکھا تھا نا کہ ایک نبی آنے والا ہے، وہ بات ادھر بھی کہہ دیتے، ادھر بھی وہ یہ بات کہہ دیتے، اور پھر جب اپنے شیطانوں کی طرف جاتے، یہود کی طرف، تو وہ ان کو منع کرتے، روکتے کہ تم مسلمانوں کو کیوں بیان کرتے ہو کہ جی تورات میں یہ بھی لکھا ہے، یہ بھی لکھا ہے، یہ مسلمان روز آخرت اللہ سے جھگڑا کریں گے، کہ ان کو پتا تھا سارا کچھ، اور اس وجہ سے بھی یہ یعنی پتا ہونے کے باوجود ایمان نہیں لائے۔ ان کا اللہ کے بارے میں بھی علم کتنا ناقص ہے کہ اللہ کو نہیں پتا کہ ان لوگوں کو یہ ساری باتیں پتہ ہے، یعنی اتنا ناقص علم ہے ان لوگوں کا۔ اولا یعلمون، کیا اور نہیں وہ جانتے، ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کہ اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ ومنہم امیون، اور ان میں سے بعض ان پڑھ ہیں، لا یعلمون الکتاب، وہ کتاب کو نہیں جانتے، الا امانی، مگر آرزویں ہیں، وانہم الا یظنون، اور نہیں وہ مگر کیا سرایاں کرتے ہیں۔